अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। महज़ब दुनिया में इंसानों के बुनियादी हुकूक़ होते हैं, जो ये हैं कि शहरियों के लिए कानून बराबर हो, हर शहरी के पेट में खाना और सर पर छत हो, बच्चों को तालीम मिले, नौकरी का माकूल इंतज़ाम हो, मुफ्त इलाज हो सके, तमाम शहरियों की इज़्ज़त नफ्स का एहतमाम हो। अब इमरानी काबीना के वज़रा और मुआवरीन की बात करें तो हकूक़ तो बहुत पीछे रह जाते हैं। पहले तो इनकी तादाद, फिर इनकी मराआत काबिल गौर हैं, और मराआत भी उन्हीं के पल्ले से जिनके लिए हकूक़ का हसूल भी कदरे नामुमकिन हो चुका। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है कि आम आदमी के बुनियादी हकूक़ भी ख़ाब हो चुके, जबकि इमरानी काबीना की मराआत कम नहीं होती। अहम बात तो ये है कि जिनके पैसों पर इन्हें मराआत मिलती हैं वो ताहाल हकूक़ से महरूम हैं। अब इमामुल वज़रा और मुआवरीन से एक अहम सवाल है कि आम आदमी को बुनियादी हकूक़ कब मिलेंगे और मराआत वालों को मज़ीद कितनी मराआत मिलेंगी। फिर फैज़ ही याद आए, उन्होंने कहा था कि आजिज़ी सीखी, गरीबों की हमायत सीखी, या सोहरमा के दुख दर्द के मानी सीखे, ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे ज़र्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आँखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़कियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। बड़ी हमारी शख्सियत है, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है, बल्कि तजर्बे की तवालत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार नवीद अमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की है। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, एक्चुअली वज़ीर आज़म का बयान है जो ट्वीट की सूरत में है। कहते हैं दहशत गर्दी का पहले भी डट कर मुकाबला किया, अब भी चौकस व बेदार हैं, इस लानत को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। और हालिया जो धमाका हुआ है क्वेटा का, उसी हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया है। कैसे देख रहे हैं जी? वाकई दहशत गर्दी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और डट कर मुकाबला किया इस जंग का, और जंग में फतह हासिल की। बल्कि अब तो ये आफ्टर शॉक्स हैं, और कहीं ना कहीं दुश्मन जो है वाकई वो बखलाहट में कुछ ऐसा कर देता है। आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म के बयान को? इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने दहशत गर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया, जानी और माली भी। मुल्क भी बहुत पीछे गया, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा डट के मुकाबला किया। 2 दहाइयाँ तो कम से कम मुसलसल किया। बिल्कुल। उसमें कामयाबियाँ भी हमें नसीब हुई, चाहे वो KPK फाटा का इलाका हो या बलूचिस्तान हो इन पर्टिकुलर। लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी अहम है कि जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो मुआशी अदम इस्तेहकाम आ जाता है, मुआशी के साथ समाजी अदम इस्तेहकाम भी जुड़ा हुआ है। ये जो धमाका हुआ है, ये आपसे किसी ने इजाज़त नहीं ली, ना कोई आपसे पूछता है। ये मुल्क के मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उस पॉकेट में दहशत गर्दों को और दुश्मनों को अपनी कार्रवाई का मौका मिल जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दें, ताकि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ और दहशत गर्द अपनी मौत आप मर जाएं, उस इस्तेहकाम में वो मर जाएंगे। यानी इसमें कोई शक नहीं आपको, आपकी राय में, कि वाकई वो समाजी और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो इन चीज़ों को, इनका कला जब भी सियासी तौर पे हालात ख़राब होते हैं तो ऐसे अनासिर को अपना कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान पिछले कई बरसों में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। और अगर आपको ये नज़र भी आता है, आपको लगता है, आपकी राय ये कहती है, तो वो क्यों, उसकी वजह क्या नज़र आती है उस अदम इस्तेहकाम की?
اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر وہ اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے حالات کو کنٹرول کرنے کی. سیاسی حالیہ حکومت میں نہیں ہے, حالیہ حکومت میں ان پرٹیکولر آپ کو دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ ریفارم ہونے کی اس کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ریفارم کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بہترین موقع تھا جب وہ تشریف لائے تھے. پولیٹیکل ریفارم کرتے, سوشل ریفارم کرتے, اکنامک ریفارمز کرتے, تو وہ جو ریفارمز ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر ایسی کارروائیوں کی جگہ نہیں بنتی. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ حالیہ حکومت میں وہ صلاحیتیں نظر نہیں آئی. جی, ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, لازم بات ہے وہ وزیر داخلہ ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی کرنی ہے. ویسے تو ان کی میڈیا ٹاک کانفرنس جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے اچھا خاصا, لیکن میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا ہیڈ لائن کا, ارض پاک کی ترقی سے خائف دشمن سازشوں میں مصروف ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ وہ تو واقعی یہ بات تو وہ کر رہے ہیں کہ جی دشمن جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ صرف اسی بات پہ اکتفا کریں تو عوام اس کو مان لائے گی, یا اس پہ ہی ان کے لیے سیٹسفیکشن ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے. گفتار کا غازی تو ہمارے ہاں بہت ہیں, کردار کا غازی نہیں ہے. انفیکٹ جہاں تک دہشت گردی پر قابو پانے کا تعلق ہے, اگر آپ اپنی زبان سے زیادہ آپ اپنے ذہن سے کام لیں. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کی وزارت کے نیچے کام کرتے ہیں, وہ بڑے ویجیلنٹ ہیں. یہ اب آپ کا کام ہے کہ ان کو کتنا مزید ویجیلنس ان کی بڑھاتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو زیادہ بہتر کرتے ہیں. جب تک آپ عملی طور پر اپنی وزارت کے انڈر تمام اداروں کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے, اس وقت تک ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دگرگوں رہے گی. اور میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ شیخ صاحب سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز صاحب وزیر داخلہ تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وزارت میں, وزارت داخلہ میں حالات پھر بھی کافی بہتر تھے. ان سے تو یہ وزارت بھی نہیں سنبھل رہی, اور ملک میں تواتر سے ہونے والے واقعات. میں ضمن سوال پوچھوں. جی ضرور. کوئی وزارت جو ان سے سنبھلی ہو؟ ان سے تو کوئی بھی نہیں سنبھل, کیونکہ یہ صرف زبان میں نے تو صرف شاید اس لیے کیونکہ آپ نے جملہ بولا کہ وزارت داخلہ ان سے بہتر تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ جی کر رہے تھے, لیکن ان سے وہ بہتر نہیں سنبھل رہی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, وزارتوں کا اچھا خاصا انہوں نے تمغے یا وہ ٹائٹل اپنی ذات کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ ہیں بھی, تو آپ کو لگتا ہے کوئی اور وزارت؟ یہ گفتار کے غازی ہیں, اور ان سے زیادہ بہتر گفتار میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے والا غازی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری گفتگو تو ان کی ایسی بھی ہے کہ وہ میرے خیال میں شاید اس پہ بھی پوری نہیں اترتی, کیونکہ ان کے بھی لہجے یہ حالیہ صورتحال میں جو ابھی ان کو سامنا جن کا کرنا پڑ رہا ہے, ان کے اپنے لہجے بھی رہے. شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں چرب زبانی پر اور جو تیز زبانی ہے اس پر بلیو کرتے ہیں. تند و تیز جملے ہوتے ہیں ان کے, اس پر بلیو کرتے ہیں. سیاسی بصیرت اور سیاسی عملی معاملات پر ان کا کوئی بلیو نہیں. صحیح. نوید صاحب, میں تھوڑا سا انٹرنیشنل کے حوالے سے گفتگو کروں گا, عسکری قیادت کے حوالے سے, بلکہ آرمی چیف سے افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی ملاقات. افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مضبوط افغانستان پاکستان کا واحد مقصد ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ اہم ملاقات ہے, اور اس کے بعد واقعی یہ جملہ مضبوط افغانستان پاکستان کا واحد مقصد ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جب استحکام ہوتا ہے تو وہ پورے ریجن میں ہوتا ہے. اپنے ملک کا استحکام تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے, لیکن جب تک اپنے پورے ریجن میں ہمارے ہمسایوں میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک استحکام نہیں ہوگا, اس وقت تک پورا ریجن آگے نہیں بڑھے گا. یہ تو بہت ہی اہم موڑ آ چکا ہے افغانستان کی تاریخ میں کہ امریکن افواج اور نیٹو کی افواج افغانستان سے نکلنے جا رہی ہیں. اس موقع پر افغانستان پھر اپنے ہی وار لارڈز اور اپنے ہی سیاستدانوں کے رحم و کرم پر اور ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگا جو افغانستان میں اسٹیک ہولڈر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان اگر اس لمحے سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے حالات کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تو آگے بڑھ جائے گا, ورنہ ایک اگلی دہائی مزید افغانستان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گی اگر وہ اپنے پچھلے 5 دہائیوں کے معمول پر قائم رہے. امریکہ نے, رشیا نے, برطانیہ نے افغانستان میں اگر قدم جمائے تو اس کی واحد وجہ افغان اور افغانی
حکومتیں افغانی سیاستدان خود تھے انٹرا افغان معاملات یا ان کی وجہ ان کی ناچاکیوں کی وجہ سے ان کی باہمی رنجشوں کی وجہ سے دوسری اقوام وہاں پہ آئیں اور انہوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اب انہیں سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. اور میں ایک اور بات یہاں پہ کہوں گا کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملات کو تھوڑا سا فاصلے سے دیکھنا چاہیے اور اپنی تمام نگرانی تو ضرور رکھیں ہم بالکل نگاہ تو ضرور رکھیں لیکن ان کے معاملات کو ان پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سے سنبھالنے کی ان کو عادت پڑے. صحیح. تو جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ دونوں ملکوں. لیکن یہاں پہ ایک اور ضمن سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی صاحب, آپ نے بھی دیکھے ادوار دیکھے, آپ نے تو وہ سارے ادوار دیکھے جن کا ذکر بھی کیا ہے اور جس کی وجہ سے افغانستان کہیں نہ کہیں ایسی نہج پر پہنچا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کردار, پاکستان نے خطے کے امن کے حوالے سے یعنی ہمسایہ ملک کے یوں کہنے کے استحکام کے لیے اور کہیں نہ کہیں بیرونی طاقتوں کے حوالے سے پاکستان کا کردار کہاں دیکھ رہے ہیں افغان امن عمل کے حوالے سے؟ پاکستان کا کردار تو شروع سے بہت اہم رہا ہے, چونکہ افغانستان پچھلے 50 سال میں ان کی سیاسی حالات بہت برے رہے ہیں اور وہاں پر کوئی امن نہیں رہا. پاکستان نے تو پوری کوشش کی کہ وہاں کسی طریقے سے امن قائم ہو, لیکن بہرحال افغانیوں کی اپنی ناچاکیوں کی وجہ سے وہ زیادہ دیر پا نہ رہا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علاقائی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے اس میں 2 دہائیوں کے بعد امریکہ کی فوج کے وہاں سے انخلاء سے افغانستان میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس آغاز پر انتہائی زیرک نگاہی کی ضرورت ہے اور اشرف غنی, عبداللہ اور باقی تمام گلبدین حکمت یار اور دوسرے جو جتنے بھی وہاں پہ بڑے سیاستدان, زیرک سیاستدان موجود ہیں, اب ان کو بیٹھ جانا چاہیے, اب ان کو اپنے ملک پہ رحم کرنا چاہیے. بیٹھ جانا چاہیے اور میں یہی کہوں گا, یعنی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں یہ تمام کی تمام جو صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے اس کا صحرا کہیں نہ کہیں پاکستان کو ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت قربانیاں دیں, پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان ابھی بھی کردار ادا کر رہا ہے. رشیا میں جو کانفرنس ہوئی, جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, یہاں پہ مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا, گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین پروگرام جاری, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں سے یہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم اس کو جاری رکھیں گے. نوید صاحب, شاہد خاقان عباسی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے نوٹس پر عمل درآمد سے انکار, اللہ کے سوا کسی سے معافی کا طلبگار نہیں, وزیر اعظم مخالفین کی بجائے کابینہ کو جیل کی سیر کرائیں. یہ جو صورتحال رہی یہ حالیہ ایوان زیری میں اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ایک چپکلش ہوئی اور وہ جو رویہ اختیار کیا گیا, جو گفتگو کی گئی خاقان عباسی کی جانب سے, اسی حوالے سے اب قومی اسمبلی کے نوٹس پر عمل درآمد سے انکار کیا انہوں نے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت وقت گزارا ہے صحافت میں اور بڑے قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو اور ایوانوں کو, تو وہ جو تقدس تھا وہ کہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایوان کا؟ اچھا, تقدس تو ختم ہو گیا. اصل میں یہ تمام قوم کے نمائندے ضرور ہیں, ان نمائندوں نے ہی قوم کے کردار کی تعمیر کرنی ہے. بالکل, میکنگ آف دا نیشن انہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. انہوں نے ہی اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ قوم ان جیسی بنے. اب جب یہ منفی قسم کے رویوں کو پروموٹ کریں گے تو قوم میں منفی رویے سرایت کر جائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں بلکہ پوری قوم ہی بڑا سنجیدہ اور بڑا سلجھا ہوا سیاستدان کے طور پہ جانتی ہے, لیکن جیسے ہی انہوں نے جوتا مارنے کی بات کی اسپیکر صاحب کو تو وہ اپنے اس قامت سے وہ نیچے گر گئے. بالکل, اس سے ان کی اپنی ذاتی طور پہ ان کی سیاسی شخصیت گری, ان کا وہ امیج جو ایک مدبر سیاستدان کا, ایک سنجیدہ سیاستدان کا تاثر ہے, وہ بری طرح سے متاثر ہوا اور پھر اس غلطی پر قائم رہنا اور بھی زیادہ بڑی غلطی اور حماقت ہوتی ہے. بالکل, آپ قوم کو کیا تاثر دیتے ہیں کہ آپ غلطی کریں پھر اس کے اوپر قائم رہیں. اگر غلطی کسی بڑے سیاستدان سے ہو جائے تو اس کو اتنی ہی بڑے دل سے اس کو مان لینا چاہیے اور آئندہ بھی وہ احتیاط کرے کہ آئندہ ایسی نہ ہو, کیونکہ بہرحال قوم ان کو دیکھتی ہے اور وہ ان قوم کے نمائندے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی اچھی بات کی یا باقی سیاستدان جو اس طرح سے. میں تو ایک جملہ بولنے کے حق میں ہوں کہ جب آپ جناب اسپیکر کہتے ہیں
تو کم از کم آپ کو عدالت آپ اسپیکر یوں بھی تو آنے نہ کہیں چاہیے. کہ جناب اسپیکر میں آپ کو جوتا ماروں گا. اٹ میکس نو سینس. آپ جناب اسپیکر کہتے ہیں تو آداب اسپیکر بھی تو سیکھیں نا, کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے. اس عہدے کا کوئی نہ کوئی ایوان کا تقدس اپنی جگہ پہ, عہدے کا تقدس اپنا ہے, کیونکہ وہ بھی تو آپ کا بیرونی حوالے سے ترجمان ہے نا ایوان زیریں کے, پاکستان کے وہ پورے کے, تو آپ کو ان چیزوں کا خیال تو رکھنا چاہیے. بہرحال جو آپ نے بول دیا کہ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اور ان کی اپنی کامت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کم نظر آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. منی لانڈرنگ کیس, جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی ارکان کے ہمراہ عدالت پیشی, ضمانت میں 3 مئی تک توسیع مل گئی. ترین صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سوا کسی کمیٹی سے بات نہیں ہوگی. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جب آپ ضمانتوں کے چکر میں ہیں, عدالتوں کی پیشیوں میں ہیں, آپ کا ایک نام آ گیا اور اسپیشلی اسکینڈلز میں آ گیا, چینی اسکینڈلز اور یہ منی لانڈرنگ کیس, تو اب بھی وہ ملاقات وزیر اعظم سے کریں گے اور وزیر اعظم بھی آپ کو لگتا ہے مل لیں گے؟ اچھا, اب دنیا اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ ملاقاتیں بھی کارگر نہیں ہوں گی. اگر کارگر ہوئیں تو اس سے دو طرفہ نقصان ہوگا, ساکھ گرے گی, خاص طور پر عمران خان صاحب کی, کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں. اگر انہوں نے جہانگیر ترین کو رعایت دے دی تو بھی ان کی ساکھ گرے گی, اور اگر ان سے رعایت لے لی تو بھی ان کی ساکھ گرے گی. اب جہانگیر ترین نے ہی رعایت دینی ہے پرائم منسٹر کو یا رعایت لینی ہے انہوں نے. صحیح. اہم بات یہ ہے, جہانگیر ترین اس وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جہانگیر ترین کے ساتھ جو 40-45 افراد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے آ چکے ہیں, وہ بھی تقریباً کشتیاں جلا ہی چکے ہیں, کیونکہ اب ان کا مستقبل پی ٹی آئی عمران خان گروپ میں نہیں ہے. اب وہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے اور وفاق میں تبدیلی کے حوالے سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. عمران خان نے بہت ہی لاپرواہی سے, غیر ذمہ داری سے ترین صاحب کو چھیڑ دیا اور ان سے انتقام لینے کی کوشش کی, چند ساتھیوں کے کان بھرنے کی وجہ سے, جن میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سر فہرست. لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہے نوید صاحب, وقت میرے پاس محدود ہے, لیکن میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ کو کیا لگتا ہے جب کیسز ہیں, عدالت میں ہیں, آپ نے ایک باقاعدہ طور پہ, باضابطہ طور پہ رپورٹ شائع کر دی اور وہ چینی اسکینڈل کی, اور آپ بار بار اس کو دہراتے ہیں اور اپنی تقاریر کا حصہ بنا دیتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ کیا ملنا گوارا کریں گے اس شخصیت؟ ملنا نہیں چاہیے, دونوں کو نہیں ملنا چاہیے, دونوں کو عدالت کا انتظار کرنا چاہیے. تو میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے, آپ تو لین دین کی بات کر رہے ہیں نا, رعایت دینا یا لینا یا جس پہ بھی وہ فوکس کرتے ہیں, ملنا ہی آپ کو نہیں لگتا کہ قدغن آ جائے؟ جو ملنا ہے اس کی کے اوپر ہی تو کویسچن مارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں کچھ نہیں کر رہی, نیب کچھ نہیں کر رہی, سارا کچھ پرائم منسٹر صاحب خود کر رہے ہیں. یعنی اگر ان سے مل کر آپ کو کوئی رعایت ملتی ہے تو پھر نیب اور عدالتوں کا کردار کہاں کھڑا ہے؟ پہلے تو وہ سوالیہ کردار بن جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم سے ملنا, اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بھی صورتحال سے بچا سکتا ہے. تو یہی تو وہ تاثر ہے, اور یہی تاثر وزیر اعظم کے لیے خطرناک ہے. آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, یعنی ترین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہونے والی تفتیش کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہونے والی تفتیش ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جس کڑے احتساب کا آپ کہہ کے آئے تھے, تو یہ ملاقات کہیں نہ کہیں اس پہ سوالیہ نشان تو پیدا کرتی ہے. ایبسولوٹلی ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. اساتذہ جات کیس, شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور. مریم نواز کہتی ہیں شہباز شریف کا جرم نواز شریف سے وفاداری ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں جی شہباز شریف کی ایک تو رہائی ہے, ضمانت بھی جو ہے نا وہ اچھے خاصے ڈرامیٹک انداز صورتحال بن گئی, وہ گو کہ عدالتی کارروائی ہے لیکن ہو گئی رہائی ان کی ضمانت پہ, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس رہائی کو اور کردار اس کا اسپیشلی سیاسی حوالے سے؟ اچھا, اب چونکہ ہوا چلنے لگی ہے اور ہوا مخالف سمت میں چلنے لگی ہے, جو جہانگیر ترین صاحب کا باہر نکلنا اور ان کے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ ملنا, یہ لفظ آپ نے مخالف جو ہے وہ کس کے لیے ہوا کا بولا ہے؟ وہ میں نے عمران خان صاحب کے لیے بولا, حکومت کے لیے بولا ہے, پنجاب حکومت کے لیے بھی بولا ہے, اور میں نے وفاقی حکومت کے لیے بھی بولا ہے, لیکن حکومت کے لیے بولا مخالف ہوا. جی بالکل. اب جب ہوا مخالف سمت میں چلے گی تو پھر ریلیف عدالتیں بھی دیں گی, پھر پی ٹی آئی کے ارکان بھی ان کے ساتھ ملیں گے جہانگیر ترین صاحب کے, اور پھر وہ آپ یہ اندازہ کریں کہ حالات اس قدر زیادہ سیریس ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن سے پرائم منسٹر ملنا گوارا نہیں کر رہے پچھلے 3 سال سے, وہ پرائم منسٹر کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک جملہ میں آپ کا راجہ ریاض نے کہا کہ ہم آخری دفعہ کہہ رہے ہیں, آپ اختلاف ضرور رکھتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ہوائیں بدلی تو عدلیہ بدلی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں سمجھتا. ایسا نہیں ہے, وہ یوں کہہ لیں کہ اتفاق ہے ان کا کہ وہ صورتحال اس طرف بھی چلی جاتی ہے کہ ہوائیں بدلتی ہیں, یا وہ لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں,
اگر اتفاق بھی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ارینجمنٹ ہے. حسین اتفاق ہے. ہاں اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سیاسی کیسز ہوتے ہیں نا, ان کا تعلق انصاف سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق سیاسی پولیٹیکل سچویشن سے, سیاسی حالات سے ہوتا ہے. یہ جو ضمانتیں ہوتی ہیں, منسوخ ہوتی ہیں, تو یہ عین موقع پر کیوں ہوتی ہیں؟ اگر وہ بالکل ہی نہیں, وہ سیاسی پس منظر یا سیاسی منظر نامے کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے, لیکن اثر رسوخ تو نہیں ہے نا اس میں قدریہ پہ قدغن نہیں. میں سیاسی منظر نامے کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے صحیح. آگے چلتے ہیں جی. کرونا شدت اختیار کر گیا اچھی خاصی, اور کل کی جو صورتحال تھی اس میں تو 98 اموات تھیں اور 5,857 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور آج کی بھی جو صورتحال ہے لیٹسٹ تازہ جو ترین ہے اس میں بھی 140 کے لگ بھگ جو ہیں اموات ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال اور مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی ہے مرحلہ وار مختلف شہروں میں حکومت کی جانب سے. NCOC کا آج اجلاس ہوگا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی سیریس بات ہے. میں پچھلا پورا سال جب کرونا یورپ میں پھیل چکا تھا, میں برطانیہ میں رہا, وہاں پہ بہت سیریسلی لوگ اس کو آبزرو کرتے تھے. ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوتا تھا اور کوئی شخص ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کرتا تھا. ہمارے ہاں بالکل مزاج مختلف ہے, ہم بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دار ہیں. اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو وہ محدود سرکل تک پابندی رہ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو ان پریولیجڈ طبقہ ہے, غریب لوگ ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, جو مزدور ہیں, جو دکانوں میں بازاروں میں کام کرنے والے ہیں, جو بسوں میں ویگنوں میں سفر کرنے والے ہیں. بہت آخری وقت ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا وقت کی قلت کے باعث. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.